अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। सहरा ख़त्म हो रहा है। चंद लम्हों बाद सफदर ने कहा और जूलिया ने चौंक कर आंखें खोल दी। वाकई अब सहरा के बाद दूर तक चुटेल मैदान नज़र आ रहा था। सफदर ने उस मैदान में ले जाकर जीप रोक दी और उस पार उसने ब्रेक लगाई ही थी कि ट्रांसमीटर से एक बार फिर टूं टूं की आवाज़ें निकलने लगीं। सफदर ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो जनरल हेडक्वार्टर, ऐसे कॉलिंग जनरल बार्टर ओवर। एक तेज़ और अजनबी आवाज़ सुनाई दी और जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल का सुनते ही वो तीनों बेइख्तियार चौंक पड़े। यस जनरल बार्टर, अटेंडिंग ओवर। दूसरे लम्हे जनरल बार्टर की आवाज़ सुनाई दी। जनरल जॉनसन, सर इंतहाई बुरी खबर है सर। डोगो फाइटर्स का मेन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है सर, और सर इंतहाई होलनाक तबाही हुई है सर। जनरल जॉनसन की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद जैसे जैसे जनरल जॉनसन और जनरल बार्टर की गुफ्तगू आगे बढ़ी, सफदर, तनवीर और जूलिया तीनों के चेहरे मुसरत से खिल उठे। वो समझ गए थे कि ये सारी तबाही इमरान की वजह से हुई है और उसने साउथ अफ्रीका के उन जालिम सफ़ेद फामों को ऐसा इबरतनाक सबक दिया है कि सदियों तक वो उसे याद रखेंगे। ये वही सफ़ेद फाम है जो सिर्फ ताकत के बलबूते पर साउथ अफ्रीका और नीबिया के स्याह फाम मजलूमों को ना सिर्फ गुलाम बनाए हुए हैं, बल्कि वो उन स्याह फामों के कत्लेआम का मंसूबा बना रहे थे। लेकिन इमरान ने अपनी जान पर खेल कर उनका ये भयानक मंसूबा उन सफ़ेद फामों समेत दफन करके रख दिया है। गुफ्तगू के आखिरी हिस्से पर वो सब चौंक पड़े क्योंकि जनरल बार्टर बता रहा था कि हेलीकॉप्टर पर आने वाला नाम वही पाकिस्तानी एजेंट है और अब वो उसका खात्मा करके ही वापस आएगा। और ये बहुत बुरा हुआ, इमरान बेखबर होगा और ये लोग उसके हेलीकॉप्टर को आसमान पर ही हिट कर देंगे। जूलिया ने परेशान से लहजे में कहा। हेलीकॉप्टर? अचानक सफदर ने कहा और वो सब तेज़ी से बाहर निकल आए। लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर से एक बार फिर टूं टूं की आवाज़ें उभरने लगी। तुम इमरान को काशन दो, मैं कॉल सुनता हूँ। सफदर ने जल्दी से वापस ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तनवीर और जूलिया से कहा। उसके साथ ही उसके ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। ये कॉल जनरल बार्टर की तरफ से छावनी को की जा रही थी, किसी मार्श एंथोनी को। और जब तक एंथोनी लाइन पर आता, सफदर ने देखा कि हेलीकॉप्टर तेज़ी से गोता लगाकर जीप से कुछ फासले पर ज़मीन पर उतर आया था। तनवीर, जूलिया तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे। सफदर कॉल सुनता रहा और साथ साथ वो विंड स्क्रीन से सामने का मंजर भी देख रहा था। हेलीकॉप्टर में से इमरान और टाइगर के साथ दो सफ़ेद फार्म देव कामत आदमी भी उतरे थे, लेकिन उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये जोसेफ और जमाना है जिन पर मेकअप किया गया है। ये कैसे इमरान के साथ पहुंच गए? क्या इमरान ने उन्हें बुलवाया है? सफदर ने सोचा। अब हेलीकॉप्टर से एक बेहोश फौजी को नीचे उतारा जा रहा था। उस बेहोश फौजी को जमाना ने अपने कंधे पर उठाया हुआ था। फिर वो सब एक दूसरे से बातें करते तेज़ी से जीप की तरफ बढ़े चले आए। उसी लम्हे कॉल ख़त्म हो गई और सफदर एक तवील सांस लेकर जीप से नीचे उतर आया। जनाब लीडर साहब, तुमसे वो मेंबरान की हिफाजत भी ना हो सकी, दोनों को ज़ख्मी करा दिया। जानते तो हो कि एक ज़ख्म के साथ दो और ज़ख्म भी पड़ते हैं। इमरान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए सफदर से कहा। दो और ज़ख्म कैसे इमरान साहब? एक ज़ख्म के साथ एक ज़ख्म की तो चलो बात समझ में आती है, सफदर ने कहा। ओह सॉरी, वो नहीं, तीन कहो। आखिर वो रकीब रोसियाबी तो गिनती में शामिल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस बार सफदर खिलखिलाकर हंस पड़ा और इमरान की बात समझ में आ गया कि इमरान अपनी और तनवीर चीफ की बात कर रहा है, जूलिया की जख्मों की वजह से। इमरान साहब, सूरत हाल बेहद गंभीर है, सफदर ने यकलख संजीदा होते हुए कहा। मुझे जूलिया ने बता दिया है, जनरल जॉनसन की रिपोर्ट के मुतालिक, इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। जनरल बार्टर ने दूसरी कॉल यहाँ से की, एयरपोर्ट में मौजूद मार्श एंथोनी को की है और उसने बताया है कि आपका हेलीकॉप्टर यहाँ उतर चुका है। उस पर जनरल बार्टर ने उसे हुक्म दिया कि जंगली हेलीकॉप्टरों को हरकत में लाकर वो आपके हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दे
اور اگر آپ ہیلی کاپٹر سے نکل کر پیدل آگے بڑھیں تو زمین پر ہی آپ کا خاتمہ کر دے، اور میرے خیال میں یہ ہیلی کاپٹر بس پہنچنے والے ہی ہوں گے، کیونکہ چھاؤنی اور ایئرپورٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ او تو پھر تم کھڑے باتیں کر رہے ہو یہاں؟ چٹیل میدان میں تم ہم لامحالہ مارے جائیں گے، جلدی کرو جیپ پر بیٹھو، ہمیں صحرا میں چھپنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اچھل کر جیپ پر سوار ہو گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ جوانا نے چونک کر پوچھا، جو ابھی تک بے ہوش فوجی کو کندھے پر اٹھائے کھڑا تھا۔ گردن توڑ کر پھینک دو، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کاندھے سے اتارا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن توڑی اور اسے وہیں پھینک کر وہ جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ جیپ میں ان سب کی موجودگی کی وجہ سے جگہ خاصی تنگ ہو گئی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اس میں سما گئے اور صفدر نے جیپ انتہائی تیز رفتاری سے صحرا کی طرف بھگا دی۔ لیکن ابھی وہ صحرا میں داخل ہی ہوئے تھے کہ یکلخت آسمان پر تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھریں۔ آوازیں ابھی کافی پیچھے تھیں اور پھر انہیں عقب میں خوفناک دھماکے سنائی دینے لگے۔ جلدی کرو، جیپ ٹیلے کی آڑ میں روکو اور اسلحہ لے کر دور دور تک بکھر جاؤ، اپنے آپ کو ریت میں چھپا لو، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے جیپ ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ سب نیچے اتر کر برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹیلوں کے پیچھے چھپنے لگے۔ اسی لمحے 4 جنگی ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے آسمان سے ایک میزائل فائر ہوا اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکے کے ساتھ جیپ کے پرہچے اڑ گئے۔ دوسرے ہیلی کاپٹروں نے ادھر ادھر مشین گنوں کی گولیوں کی جیسے بارش سی کر دی، اور اسی طرح بارش کرتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھتے گئے اور پھر بکھر کر انہوں نے صحرا پر راؤنڈ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پہلی بار وہ اکٹھے تھے، اس لیے گولیوں کی برسات ایک ہی ترتیب سے اور محدود جگہ پر ہوتی رہی۔ اس طرح وہ سبھی ان گولیوں کی زد میں آنے سے بچ گئے تھے، اور آگے جا کر چاروں ہیلی کاپٹر بکھر کر انہیں تلاش کرنے لگے۔ جولیا اور عمران اکٹھے ہی ایک ٹیلے کی جڑ میں دبکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اکٹھے ہی ریت اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے سر اور بازو ریت سے باہر تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر گھومتا ہوا واپس اسی طرف آنے لگا۔ اس پر کوئی فائر نہ کرے، عمران نے چیخ کر زور سے کہا، اور صحرا میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر اب پہلے کی نسبت خاصی نیچی پرواز پر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس ٹیلے سے آگے کی طرف سے اڑا چلا آ رہا تھا کہ یکلخت عمران نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے فضا مشین گن کی ریٹ ریٹ سے گونج اٹھی۔ شولوں کی ایک قطار سی ٹیلے کے عقب سے ابھری اور پلک جھپکنے میں وہ جنگی ہیلی کاپٹر کے عین اس جگہ جا کر ٹکرائی جہاں فیول ٹینک کا جوڑ تھا۔ جنگی ہیلی کاپٹر میں یہی جوڑ ہی سب سے کمزور جگہ ہوتی ہے، ورنہ یہ ہیلی کاپٹر تو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کہ اس پر عام گولیوں کا اثر کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن عمران کے لیے اس جوڑ کو چیک کر کے ٹارگٹ بنا کر اسے ہٹ کر لینا کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے شولوں کی قطار ٹھیک اس جوڑ سے ٹکرائی اور چند لمحوں بعد ہی اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے گھما کر اس ٹیلے کے عقب میں لے جانا چاہا، مگر دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر آگ کا شعلہ بنا ٹیلے سے کافی دور ریت سے جا ٹکرایا۔ آگ اس طرح ہیلی کاپٹر سے نکلنے لگی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ عمران نے فائر کرتے ہی جولیا سے چیخ کر کہا، اور پھر وہ دونوں صحرائی خرگوشوں کی طرح بھاگتے ہوئے وہاں سے دور ایک ٹیلے کے پیچھے ابھی جا کر دبکے ہی تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر نے دور سے غوطہ لگایا اور ان کے ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ جولیا اور عمران اس کے براہ راست ٹارگٹ میں تھے اور ان کے پاس اتنا موقع بھی نہ تھا کہ وہ اسے ہٹ کرتے کہ یکلخت ایک ٹیلے کے پیچھے سے مشین گن کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ہی شولوں کی قطار عمران اور جولیا کی طرف بڑھتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے عین اسی جوڑ سے ٹکرائی۔ بھاگو، عمران نے جولیا کا بازو پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے اس طرح پکڑے بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا کچھ دور ایک اور ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دونوں ٹیلے تک پہنچے ہی تھے کہ وہی ہیلی کاپٹر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ عین اس ٹیلے کے اوپر گرا جہاں ایک لمحہ پہلے وہ دونوں موجود تھے، اور وہ بھی آگ کے فوارے میں بدل گیا۔ اب باقی 2 ہیلی کاپٹر فضا میں رہ گئے تھے اور پھر وہ دونوں ہیلی کاپٹر اکٹھے ہو کر اس طرف کو بڑھنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بلندی بھی بڑھا لی تھی۔ لیکن ابھی وہ دونوں ذرا سے آگے بڑھے تھے کہ یکلخت ایک ٹیلے کے پیچھے سے 2 مشین گنیں ٹڑٹڑائیں اور اس کے ساتھ ہی ٹیلے کے پیچھے سے جوزف اور جوانا نکل کر بجلی کی سی تیزی سے دائیں طرف کو دوڑ پڑے۔ دونوں ہیلی کاپٹروں نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنا رخ موڑا
اور پھر ان دونوں دوڑتے ہوں پر اپنے مشین گنیں کھول دیں، لیکن وہ دونوں واقعی صحرائی خرگوشوں کی طرح محسوس انداز میں یکلخت سائیڈ کاٹ کر انتہائی تیزی سے مڑ گئے۔ گولیاں عین اس جگہ پڑیں جہاں سے انہوں نے سائیڈ کاٹی تھی۔ اگر انہیں ایک لمحے کے 1000ویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تھی وہ یقیناً ہٹ ہو جاتے، لیکن ہیلی کاپٹروں کو مزید مہلت نہ مل سکی اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی وہ فضا میں اڑتے ہوئے کچھ آگے جا کر ریت سے جا ٹکرائے اور جلنے لگے۔ عمران سمجھ گیا کہ اتنی مہلت دونوں کو کیوں مل گئی۔ گولیاں جو ذرا ہٹ کر پڑی تھی اس لیے چند لمحے پیٹرول کو جلنے میں لگ گئے۔ اب چاروں ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی ٹیلوں کے پیچھے سے وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرا ہیلی کاپٹر ٹائیگر نے تباہ کیا تھا کیونکہ جس ٹیلے کے پیچھے سے اس پر فائر کیا گیا تھا اس کے پیچھے سے ٹائیگر ہی نمودار ہوا تھا اور چند لمحوں میں وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تم نے بر وقت فائر کیا تھا ٹائیگر، ورنہ میں اور جولیا دونوں ٹارگٹ میں تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ گیا تھا بوس، اس لیے میں نے فائر کھولا تھا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ہٹ ہو کر وہ اسی ٹیلے پر ہی گرے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ دوسری کوئی صورت نہ تھی، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر باقاعدہ تھپکی دی۔ گڈ شو، ایسے بر وقت فیصلے ہی ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ٹائیگر کا چہرہ فرط مسرت سے کپکپانے لگا۔ سب کے سامنے عمران کا اس طرح کھلا اظہار تحسین اس کے لیے کسی بڑے سے بڑے تمغے سے بھی زیادہ بڑا تمغہ تھا۔ اب یہاں کھڑے تھپکیاں ہی دیتے رہو گے یا کچھ اور بھی سوچنا ہے؟ یہ چاروں ہیلی کاپٹر ہٹ ہوتے ہوئے راڈار سے چیک کر لیے گئے ہوں گے اور یقیناً اس بار انہوں نے اس صحرا پر قیامت توڑ دینی ہے۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور باقی سب ساتھی مسکرا دیے۔ ہماری بات درست ہے تنویر، لیکن فوری طور پر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہیں کہیں کوئی خاص پناہ گاہ تلاش کریں، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک جگہ ہے میری نظر میں، جیپ پر سے گزرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا، ریت کے اندر سرنگ سی ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ کہاں ہے؟ وہاں لازماً پہاڑی ہوگی جو ریت کی وجہ سے چپ گئی ہوگی، عمران نے چونک کر کہا۔ آئیے بوس، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ سب لوگ بکھر کر دوڑیں اور آسمان پر بھی وقتاً فوقتاً نگاہ رکھیں، عمران نے کہا اور پھر وہ واقعی وہ سب ادھر ادھر بکھر کر دوڑنے لگے۔ جیپ تباہ ہو چکی تھی اس لیے اب انہیں پیدل ہی دوڑنا تھا، اور پھر وہ تقریباً 15 منٹ تک ریت میں دوڑنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں صفدر نے ریت میں سرنگ کا دھانا دیکھا تھا۔ ابھی تک آسمان پر نہ ہی کوئی جنگلی جہاز نظر آیا تھا اور نہ ہی ہیلی کاپٹر، اس لیے وہ اطمینان سے اس سرنگ کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، اور جائزہ لینے کے بعد انہیں عمران کے اندازے کی درستگی کا صحیح طور پر علم ہوا، کیونکہ سرنگ کی دیواریں ریت کی بجائے چٹانی تھیں اور یہ سرنگ کافی نیچے تک چلی گئی تھی اور آخر میں جا کر ایک کھلی غار سی تھی، اور پھر اس غار کو صاف کر کے وہ سب وہیں لیٹ گئے۔ صرف جوزف دہانے کے قریب مشین گن لیے بیٹھا ہوا تھا تاکہ کسی متوقع خطرے سے پوری طرح نپٹے جا سکے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب نظروں میں آ گئے ہیں، اس لیے ہمیں اب خفیہ طور پر اڈے میں جانا پڑے گا۔ تم مجھے یہاں بٹھا کر اس زیر زمین اڈے کا محل وقوع بتاؤ تاکہ میں اس داخلے کا کوئی راستہ بنایا جا سکے۔ عمران نے غار میں بیٹھ کر صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے زمین پر ہی انگلی سے لکیریں ڈالنی شروع کر دیں، اندرونی نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اس کے ان دروازوں کے متعلق بتایا جہاں سے وہ پہلے اندر گئے تھے اور پھر باہر نکلے تھے۔ بھی یہ گفتگو جاری تھی کہ جوزف کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہولناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ وہ سب تیزی سے سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھ گئے۔ جنگی جہازوں کے ساتھ اس بار بڑے ہیلی کاپٹر بھی ہیں، جوزف نے کہا، اور عمران نے سر باہر نکال کر دیکھا تو واقعی آسمان پر جنگی جہازوں کے ساتھ بڑے ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر جہازوں سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہے تھے، اور یہ پوزیشن دیکھ کر عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بار ان کی پلاننگ ہے کہ پہلے جنگی جہاز صحرا میں جگہ جگہ میزائل مار کر تباہی مچائیں گے اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر نیچے اتاریں گے اور مسلح فوجی بکھر کر پورے صحرا کا جائزہ لیں گے۔ اور تو اور چلو اب ایسے ہی۔ چند لمحوں بعد صحرا میزائل کے خوفناک اور مسلسل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس صحرا پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ نیچے غار میں آ جاؤ، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں وہ سرنگ سے نکل کر اس غار میں پہنچ گئے۔ خوفناک دھماکوں کی گونج مسلسل جاری تھی۔
کئی بار اس سرنگ سے کافی قریب بھی دھماکے ہوئے اور غار بری طرح لرزی، لیکن چونکہ اوپر ریت کی بہت موٹی تہہ موجود تھی اس لیے وہ بہرحال محفوظ رہی۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ میزائل باری جاری رہی اور اس کے بعد یکلخت سناٹا سا چھا گیا۔ وہ سرنگ تو تباہ نہ ہوئی تھی، لیکن میزائلوں کی وجہ سے باہر سے ریت نے اڑ اڑ کر سرنگ کا دہانہ تقریباً بند کر دیا تھا۔ وہ سب ساکت و صامت بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اس کے بعد وہ اور کیا کر سکتے تھے۔ سنگے باری کی طرح میزائل باری جب بند ہو گئی تو کافی دیر تک دھماکوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ اس کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے دوبارہ سرنگ میں سے ہوتا ہوا دہانہ کے قریب پہنچ گیا۔ آدھے سے زیادہ دہانہ ریت سے اٹکا ہوا تھا جبکہ آدھے سے کم ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اس میں سے باہر جھانکا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ جنگی جہاز جا چکے تھے جبکہ 4 ہیلی کاپٹر مختلف جگہوں پر اترے ہوئے تھے۔ ان میں سے مسلح فوجی نیچے اتر کر مشین گنیں ہاتھ میں لیے ریت میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر غار کے اس دہانے سے تقریباً 100 فٹ دور ریت پر کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ تلاش کرنے والی فوجی ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ میں اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں جوزف، تم مجھے یہاں سے کور کرنا، عمران نے اچانک کہا، اور پھر وہ ہاتھ میں مشین گن پکڑے اچھل کر دھانے سے باہر نکلا اور پھر جھکے جھکے انداز میں لیکن انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ وہ بے حد جھک کر دوڑ رہا تھا اور ویسے بھی پائلٹ ادھر متوجہ نہ تھا اس لیے عمران آسانی سے ہیلی کاپٹر تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر اوپر چڑھا۔ پائلٹ نے تیزی سے گردن موڑی ہی تھی کہ عمران کا بازو لہرایا اور پائلٹ چیخ مار کر آگے کی طرف جھک گیا۔ عمران نے ایک اور ضرب لگائی اور پھر پائلٹ کا ڈھیلا جسم دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر وہ اسے ہیلی کاپٹر کے عقبی طرف لے گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے تیز رفتاری سے اس کی یونیفارم بدلنی شروع کی۔ کیونکہ پائلٹ کا جسم عمران کی نسبت قدرے بھاری تھا اس لیے عمران نے اپنے لباس کے اوپر ہی یونیفارم پہن کر گلے تک بٹن بند کر لیے۔ سر پر پی کیپ اور چہرے پر بڑے بڑے شیشوں والی گاگل لگا کر وہ چند لمحوں میں ہی پائلٹ کا روپ دھار چکا تھا۔ پھر عمران فرش پر بے ہوش پڑے پائلٹ پر جھکا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی پائلٹ کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے بری طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ عمران تیزی سے مڑا اور واپس آ کر پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہیلی کاپٹر کا انجن چل رہا تھا اور اوپر موجود پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ عمران نے ان کی سپیڈ تیز کی اور چند لمحوں بعد ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لیا۔ کچھ بلندی پر جانے کے بعد اس نے اس کا رخ موڑا اور تیزی سے کچھ دور کھڑے ایک ہیلی کاپٹر پر غوطہ مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے ہیلی کاپٹر میں نصب میزائل سیکشن کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے نیچے دھماکہ ہوا اور وہ ہیلی کاپٹر آگ کے بڑے سے شعلے میں تبدیل ہو گیا۔ تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا عمران اب تیسرے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا اور تیسرا بھی میزائل کی زد میں آ کر ختم ہو گیا۔ اسی لمحے چوتھا اور آخری ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاید اس کے پائلٹ نے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمران کے لیے خطرہ بنتا، عمران نے مشین گنوں کا فائر کھول دیا، کیونکہ میزائل فائرنگ کے لیے اسے اس کے اوپر جانا پڑتا جبکہ دوسرا پائلٹ ظاہر ہے اسے موقع ہی نہ دے سکتا تھا۔ فائرنگ بیک وقت دونوں طرف سے ہوئی۔ دوسرے پائلٹ نے بھی عین اسی وقت وہی فیصلہ کیا تھا جو عمران نے کیا تھا، لیکن عمران نے فائر کھولتے ہی ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کو افقی انداز میں اوپر اٹھا لیا۔ گو فائر کھولتے وقت ایسا کرنا پائلٹ کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس وقت پائلٹ سیٹ پر عمران تھا۔ چنانچہ اس کا ہیلی کاپٹر دوسرے ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے بس بال بچ گیا، مگر دوسرا ہیلی کاپٹر اس کی زد سے نہ بچ سکا۔ مگر فائرنگ نے ہیلی کاپٹر پر تو کاری ضرب نہ لگائی، کیونکہ بہرحال یہ عام ہیلی کاپٹر کی بجائے بڑا جنگی ہیلی کاپٹر تھا، مگر اس کا پائلٹ مشین گن کی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ عمران اسی افقی انداز میں ہیلی کاپٹر کو سیدھا آسمان کی طرف اٹھاتا گیا، کیونکہ اسے نیچے سے مشین گن کی فائرنگ کا بھی خطرہ لاحق تھا، اور جب اس نے مشین گن کی رینج سے اوپر جہاز کو اڑایا تو چوتھا ہیلی کاپٹر پائلٹ کے مر جانے کی وجہ سے نیچے ریت سے ٹکرا کر دھماکے سے پھٹ چکا تھا۔ اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اب عمران نے وہی کام کر دیا جو اس سے پہلے یہ جہاز اور جنگی ہیلی کاپٹر کرنا چاہتے تھے۔ اس نے صحرا پر چکر کاٹتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی فوجی نظر آیا اسے مشین گنوں سے بھون ڈالا
اور جب 2-3 راؤنڈ کے باوجود اسے سوائے فوجیوں کی لاشوں کی اور کچھ نظر نہ آیا تو وہ ہیلی کاپٹر کو اس غار کے دہانے کے قریب لے آیا اور پھر اسے وہیں اتار دیا، اور پھر عمران کے اشارے پر اس کے سب ساتھی تیزی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے لگے۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 003، کیا پوزیشن ہے؟ یہ دھماکے کیسے ہوئے ہیں؟ اوور۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دشمنوں نے اچانک کہیں سے نکل کر بموں سے 3 ہیلی کاپٹر اڑا دیے ہیں، مگر میں نے بروقت کارروائی کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ ایک عورت اور 6 مرد تھے، سب کے سب ختم ہو گئے ہیں۔ اوور۔ عمران نے جان بوجھ کر بھاری سی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پائلٹ کے لہجے کا تو علم تھا ہی نہیں۔ اوہ تم کون ہو؟ تم 003 نہیں ہو سکتے۔ اوور۔ دوسری طرف سے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، میں 003 بول رہا ہوں۔ ایک گولی میرے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر کے بیرونی سیل پر لگی ہے، شاید اس لیے آواز بدلی ہوئی تمہیں سنائی دے رہی ہے۔ اوہ اچھا، کیا واقعی تم نے اس گروپ کو ختم کر دیا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہاں ان کی لاشیں میرے سامنے موجود ہیں۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم سپاہیوں کے لیے دوسرے ہیلی کاپٹر بھجوا رہے ہیں، تم ان لاشوں کو اپنے ہیلی کاپٹر میں لے کر فوراً فضا میں لے آؤ۔ تم نے یہ لاشیں جنرل بارٹر کے حوالے کر کے واپس آنا ہے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس۔ اوور۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ دائیں طرف مڑ کر سیدھے چلے جاؤ، 500 گز کے فاصلے پر پہنچ کر 40 ڈگری پس مڑ جانا اور 100 گز دور جا کر نیچے اتر جانا۔